बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, ये पाकिस्तान क्रिमिनल कोड का चैप्टर नंबर 12 है और ये बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टेप्स। सो ये जो चैप्टर है इसके जो सेक्शंस हैं ये 230 से स्टार्ट होके 263 ए तक के जो सेक्शंस हैं ये इस चैप्टर में कवर होते हैं। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शंस नंबर 230, 231 और 232। लेकिन सेक्शन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो समझना ज़रूरी है कि क्यों जो है जो ब्रिटिशर्स थे, जो ड्राफ्टर्स थे, उनको ये चैप्टर जो है ये ऑफेंसेस जो है पीपीसी में और जो उस वक्त का आईबीसी था 1860 में जब ये ड्राफ्ट हो रहा था तो उनको क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि इस चैप्टर को जो है ये आईबीसी में जो है इंसर्ट किए जाए। सो चलिए देखते हैं इस चैप्टर की जो हिस्ट्री है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो कहानी कुछ इस तरह है कि 1860 में जब ये आईपीसी ड्राफ्ट हुआ तो उस वक्त जो है उससे पहले यानी 3 साल पहले जो है 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो लड़ी गई थी, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सो उसको गुजरे हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है ना, हिंदुस्तान है, उसका जो कंट्रोल था वो सीधा अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर किसका रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर जंग के बाद वो ख़त्म हुआ और जो रूल है वो ब्रिटिश क्राउन ने संभाल दिया था। अब यहाँ पे जो थ्रेट था वो थ्रेट किया था कि जो यानी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनका सबसे बड़ा जो फियर था वो ये था कि जो लोकल लोग हैं ना हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ दोबारा वो बगावत ना कर दे। ठीक है, उनको ये डर था। सो इस वक्त जो है उनको ये भी डर था कि कहीं ये जो लोकल है ये अगर इनके खिलाफ बगावत कड़ी करेंगे तो बगावत जो है वो कैसे करेंगे, यानी उसके लिए सीक्रेट जो नेटवर्क्स होते हैं, वो जो ग्रुप्स होते हैं, एक है वो बनाए जाते हैं। और वो जो नेटवर्क्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको पैसा चाहिए होता है। ठीक है, उनको पैसे की ज़रूरत होगी है। अगर ये जो लोकल लोग हैं ये ख़ुद जो हैं घरों में या किसी सीक्रेट प्लेस पर जो हैं अगर वो नकली जो सिक्के हैं यानी जो क्वाइंस हैं, ये देखें हमारे आज के चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट जो मेन एलिमेंट है, जो मेन टर्म है वो क्वाइन है। सो उनको ये डर था कि अगर ये जो लोकल लोग हैं ये ख़ुद घरों में या किसी छुपी हुई सीक्रेट जगहों पे अगर वो ये क्वाइंस बनाएंगे यानी बनाना शुरू करेंगे तो फिर वो उन पैसों से क्या करते, ये जो नेटवर्क था उनसे हथियार ये लेते, इन्हें ख़रीदते और फिर इस तरह जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्रैश हो सकता था। ठीक है, उसके लिए ख़तरा था। और इसके अलावा ओके, सो जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि द मोनोपोली ऑफ द रॉयल मिल्ट। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश क्राउन था ना वो जब जैसे ही उन्होंने कंट्रोल संभाला तो फिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जो कलकत्ता और मुंबई है ना उसमें जो रॉयल मिंट है यानी जो सरकारी एक टकसाल जिसको कहते हैं, जहाँ पे जो करेंसी है बनाई जाती है, यानी ये इंस्टीट्यूशन होता है और जिसे कहते हैं रॉयल मिंट, MINT इस, यानी जो इसमें मिंट है ना वो क्या होता है, ये वो जगह या इंस्टीट्यूशन होती हैं जहाँ कॉइन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। जबकि रॉयल का तो हमें पता है कि वो क्या है, यानी हिस्टोरिकली जो ब्रिटिश क्राउन या स्टेट था ना उनसे रिलेटेड जो अथॉरिटी थी। ठीक है, सो जो रॉयल मिंट है ये यूके की ऑफिशियल कॉइन मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, और ये जो है जो पाउंड्स वगैरह स्टर्लिंग्स हैं ये बनाती हैं। और स्टेट को एक ही अथॉरिटी बनाने के लिए की ज़रूरत क्यों होती है कॉइन्स या करेंसी चलाने के लिए, क्योंकि अगर हर कोई अपने कॉइन्स जो हैं वो बना सके तो फिर तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी ना। इसलिए स्टेट एक ट्रस्टेड अथॉरिटी जो है वो बनाती है जो असली कॉइन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं और जो फेक करेंसी हैं उसको रोकती हैं
اور جو میٹل پیورٹی ہے اور ڈیزائن جو ہے اس کو اسٹینڈرائز جو ہے وہ رکھتی ہے. اوکے، سو یہ جو برٹش کراؤن تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ پورا جو خطہ ہے نا، جو سب کانٹیننٹ ہے، اس میں صرف اور صرف جو ان کی کوئین تھی نا، یعنی ملکہ جو وہ کوئین وکٹوریہ تھی، اس کے چہرے والا جو سکہ ہے وہ چلے. اور اس مونارکی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو IPC ہے اس میں یہ جو پورا چیپٹر ہے نا اس کو انسرٹ کیا اور پنشمنٹ کو بھی کافی زیادہ سخت رکھا ہوا ہے. اوکے، اب اس کی جو فلاسفی تھی، یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا نا کہ کیوں وہ تھی. اب اس کی جو فلاسفی تھی اس کے پیچھے وہ یہ تھی کہ یہ جو ہے اسٹیٹ کی جو سورینٹی ہے نا، یعنی اس کو پروٹیکشن جو ہے دلوانا چاہتے تھے. دیکھیں جو 1860 ہے نا اس میں کوائن پر جو راجا تھا یا جو کوئین تھی نا اس کی تصویر ہوتی کہ اگر ہم پرانے سکوں کو دیکھ کر تو سکہ اگر کاؤنٹر فیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو جن لوگوں نے کاؤنٹر فیٹنگ کی ہے انہوں نے سیدھا جو ملکہ ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے یعنی تعظیم ہے اور اس کا جو سورینٹی ہے اسٹیٹ کی یعنی اس پاور کو چیلنج کیا ہے. تو یہ ایک طرح کی غداری یعنی ٹریزن کے برابر جو ہے وہ مانا جاتا تھا. اور دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو پبلک ٹرسٹ ہے نا اس کو مینٹین رکھنا. دیکھیں اگر مارکیٹ میں اگر نقلی کرنسی جو ہے وہ عام ہو جائے تو پھر جو عام آدمی ہے اس کا پیسے پر اور ساتھ ساتھ جو بینک ہیں اس پر سے تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا نا اور لوگ جو ہیں وہ چیزیں بیچنا بند کر دیتے ہیں. سو اس طرح جو ٹریڈ ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اور تیسری جو وجہ تھی وہ تھی ریونیو. ریونیو کیسے کہ ریونیو کی پروٹیکشن کہ کیا ریونیو کیا ہوتا ہے، یعنی سرکاری خزانہ جو اسٹیٹ جو ہے نا پیسے کلیکٹ کرتی ہیں جو اسٹیٹ کے خزانے میں جاتی ہیں. اب دیکھیں جو چیپٹر نمبر 12 ہے اس میں صرف کوائن نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کے جو اسٹیمپس ہیں وہ یعنی جو سرکاری اسٹیمپس پیپر ہوتا ہے نا وہ بھی شامل ہے. اور جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ ٹیکس اور کورٹ فیس جو تھے نا وہ اسٹیمپ پیپر کے ذریعے سے وہ کلیکٹ کرتی تھی. سو اگر کوئی نقلی اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ بنا لے تو پھر جو سرکاری خزانہ ہے وہ تو خالی ہو جائے گا. اس لیے جو اسٹیمپ پیپر ہے یعنی اس کو آفینسز اگینسٹ اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا ہے. اوکے، اب یہاں پہ نا ایک بہت امپورٹنٹ جو بات سمجھنی ضروری ہے کیونکہ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نا اپنے سیکشن، تو وہ یہ ہے کہ یہ اس چیپٹر کی جو ڈرافٹنگ ہے نا اس میں ایک فارمولا یوز ہوا ہے. وہ اس طرح کہ اگر آپ اس پوری چیپٹر میں دیکھیں نا تو جو برٹشر ہیں انہوں نے ہر جرم کو 2 دفعہ لکھا ہے. اب کیسے 2 دفعہ لکھا ہے یہ دیکھیں. یہاں لکھا ہوا ہے کوائن ڈیفائن، یہاں لکھا ہوا ہے پاکستان کوائن ڈیفائن، ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کاؤنٹر فیٹنگ کوائن اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کاؤنٹر فیٹنگ پاکستان کوائن. یہاں لکھا ہے سیکشن 223 میں کہ میکنگ اور سیلنگ انسٹرومنٹ فار کاؤنٹر فیٹنگ کوائن، اور یہاں سیم وہی چیز ہے بٹ پاکستان کا جو نام ہے وہ انسرٹ کیا گیا ہے. اور سیم اس طرح پورے جو چیپٹر ہے نا اس میں سیم یہی جو اسٹرکچر ہے یہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں فراڈولنٹلی اور ڈس آنیسٹلی کمپوزیشن آف کوائن اور کمپوزیشن آف پاکستان کوائن، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ سیم وہی ہے. دیکھیں اس سیکشن میں پاکستان کا نام نہیں ہے، صرف کوائن ہے، اس میں پاکستان کوائن ہے. تو پورا جو چیپٹر ہے نا اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا، اس میں جو ہے آپ کو سیم یہی جو ڈبل پنشمنٹ کا فارمولہ ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا. سو جو برٹشر تھے انہوں نے ایک جرم کو 2 دفعہ لکھا ہے، یعنی ایک آرڈینری کوائن ہے اور دوسرا کیا ہے پاکستان کوائن. جو ابھی پاکستان کوائن ہے نا یہ اس وقت جگہ کوئین کوائن تھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ تو پھر بعد میں جو ہے امینڈمنٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں کوئین تھا وہاں انہوں نے پاکستان ڈال لیا. سو جو پنشمنٹس ہیں ان کا یہ فرق اس لیے تھا کیونکہ انہیں دنیا کی جو باقی ممالک ہیں نا ان کے کوائن سے زیادہ اپنے ملک کی کرنسی کی جو فکر تھی وہ تھی. یعنی اگر آپ کو عام کوائن ہم دیکھیں گے تو اس کی پنشمنٹ ہوگی وہ تھوڑی سی نارمل ہوگی، نارمل ان دا سینس کہ پاکستان کوائن کی نسبت جو ہے وہ کم ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم ادھر دیکھیں کاؤنٹر فیٹنگ کوائن، ٹھیک ہے،
تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہوگی امپریزنمنٹ 7 ایئر تک ہوگی. لیکن سیم وہی سیکشن اگر ہم پاکستان کوائن کا دیکھ لیں تو پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شی بی پنش ود امپریزنمنٹ فار لائف اور امپریزنمنٹ وچ may extend to 10 ایئر. ٹھیک ہے. اور سملرلی جو میکنگ اور سیلنگ جو سمپل کوائن ہے یعنی اگر کسی اور ملک کی کوائن ہے یا کرنسی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی, پنشمنٹ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 سال تک. اور اگر پاکستان کی اس کی کرنسی کی بات کی جائے تو وہ پنشمنٹ ہوگا کتنے سال تک, 7 ایئر تک. تو یہ آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ سزاؤں میں جو ڈفرینس ہے وہ کیوں ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یعنی جو 1860 کا جو یہ لا ہے اس نے کوائن کو کیسے جو ہے ڈیفائن کیا ہے. اوکے, سو سیکشن نمبر 230 ہے کوائن ڈیفائن. ٹھیک ہے. سو اب ہم نے یہاں پہ ایک ذکر کیا تھا نا کہ جو 1860 میں جو کوائن یوز ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے برٹش جو وکٹوریا تھی نا ان کی تصویر ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کوئن وکٹوریا کی تصویر ہے, یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1860. سو اس کو اگر ہم اس کے امیجز دیکھیں تو یہ کوائنس جو ہیں یہ اس وقت یوز ہوتی تھی. یہ ڈفرینٹ کوائنس ہیں. اوکے, سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیکشن. سو یہ کہتے ہیں کہ کوائن از میٹل. سو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوائن ہے وہ کیا ہے, میٹل ہے. یعنی اس پوری سیکشن میں یہ کہتے ہیں نا کہ کوائن از میٹل یوزڈ فار دا ٹائم بینگ ایز منی اینڈ اسٹیمپڈ اینڈ ایشوڈ بائی دا اتھارٹی آف سم اسٹیٹ اور سارن پاور ان آرڈر ٹو بی سو یوزڈ. اس میں پیپر یعنی کاغذ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو پنشمنٹ ہے 1860 میں نے کی گئی تھی جب ٹرانزیکشن جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کوائنز میں ہوا کرتی تھی یعنی میٹلز میں ہوا کرتی تھی. سو ایک چیز جو ہے جو یہ ہمیں شروع میں ہی یعنی کلیریفائی کرنا چاہیے وہ یہ ہے چونکہ صرف اس چیپٹر میں جو ہے ہم کوائن کے بارے میں دیکھیں گے نا, تو اگر کہیں پہ ایسے آفینس کا ذکر آئے گا جو ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو ابھی جو پیپر نوٹ ہے وہ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوائن کا یوز تو بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا تو اب بھی ہے کوائن کا یوز. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرے, کاؤنٹر فیٹ کرے جو ہمارے نوٹس ہیں جو کاغذ کے نوٹس ہیں, اگر ان کو نقلی چھپوائے گا تو پھر جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 230 ہے یہ نہیں لگے گا, بلکہ پھر جو پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر نمبر 28 ہے نا وہ لگے گا, اور اس کے جو سیکشن نمبر 489A سے لے کر 489E تک کے جو سیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیپٹر میں ایک امپورٹنٹ سیکشنس ہے اس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا, 489F. ٹھیک ہے. سو یہ PPC کا چیپٹر لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی نوٹس ہیں اینڈ بینک نوٹس جو ہیں یعنی وہ اپلائی ہوگا. سو آگے کہتا ہے کہ یوز فار دا ٹائم بینگ از منی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی اس وقت مارکیٹ میں جو چلنے والا پیسہ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کوائن جو چلتے ہیں نا وہ اگر پرانے زمانے کی کوئی کوائنز ہیں اگر ان کو جو ہے کاؤنٹر فیٹ کیا جائے تو اس سے تو پھر ایک اکنامک سسٹم جو ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اینڈ اسٹیمپڈ اینڈ ایشوڈ بائی دا اتھارٹی آف سم اسٹیٹس آر سارن پاور اوکے ان آرڈر ٹو بی سو یوزڈ. دیکھیں یہاں پہ جو ہے کیا کنڈیشنز بتائی دی ہیں, 2 کنڈیشن ہے, ایک تو اسٹیمپڈ ہے, دوسرے کیا ہے اسٹیٹ کی اتھارٹی کا ذکر ہے. دیکھیں یہاں پہ جو پرنسپل آف مونوپولائزیشن ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا. وہ اس طرح کہ دیکھیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوائن جو ہے وہ ایک میٹل ہوتا ہے, میٹل کا ٹکڑا ہوتا ہے, اور میٹل کا ٹکڑا جو ہے وہ صرف میٹل ہی رہتا ہے جب تک اس کے اوپر جو گورنمنٹس ٹپا ہے نا اسٹیمپ ہے وہ نہ لگے, اور دوسرا جو گورنمنٹ یعنی اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہے یعنی ان کی اجازت نہ کو. دیکھیں جو سورن اسٹیٹس ہوتی ہے نا ان کے پاس پیسہ بنانے کی مونوپلی ہوتی ہے. اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا اگر سونا پگھلا کر اپنا سکہ جو ہے وہ نکال دیں تو جو لا ہے نا اس کو پوائنٹ نہیں مانے گا. پوائنٹ اس کو تب مانا جائے گا جب جو اسٹیٹ اتھارٹی ہے
وہ اس کو بیک کرے. ٹھیک ہے, جب تک وہ اسٹیٹ اتھارٹی اس کو بیک نہیں کرے گی تو سونے کے سکے بھی اگر کوئی بنا دینا تو اس کو بھی کوائن نہیں سمجھا جائے گا. اوکے, سو یہ جو سیکشن ہے نا, پرٹیکولرلی یہ جو چیپٹر ہے کوائن کا, سو انیشیل جو ہمارا لیکچر تھا جب ہم پی پی سی اسٹارٹ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آئی پی سی جو برٹشر نے بنایا ہے, ان کے لیے جن سورسز کو انہوں نے یوز کیا ہے اس میں ایک جو ہے وہ رومن لا بھی ہے, اور رومن لا ہے, اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ نیپولین لا ہے, اور ایک جو ہے وہ امریکن لا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سورسز تھے جن کو جو ڈرافٹرز تھے انہوں نے کنسلٹ کیا, اور ان سب کو ملا کر جو انہوں نے آئی پی سی ہے اس کو ڈرافٹ کیا. سو اگر ہم کوائن کی بات کریں تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا, یہ رومن امپائر سے آیا ہے, رومن لا سے آیا ہے, کیونکہ جو رومن امپائر ہے اس میں جو کوائن ہوتا تھا یعنی جو سکہ ہے وہ بادشاہ کی ذاتی ملکیت ایک قسم کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یعنی اختیار آپ اس کو مانا جاتا تھا. اور جو کوائن ہے نا وہ صرف ٹریڈ پرپس کے لیے یوز نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں تک وہ جو کوائن تھا یعنی کسی ٹیریٹری میں جہاں تک وہ جاتا تھا, جہاں تک وہ استعمال ہوتا تھا, تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں تک اس بادشاہ کی جو سورینٹی ہے وہ یعنی تسلیم کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اس لیے کسی اور کا اپنا سکہ بنانا جو ہے نا وہ بادشاہ کی ذات پر جو ہے ڈائریکٹ اٹیک سمجھا جاتا تھا. اور جو ہائی ٹریزن ہے نا, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ابھی ہائی ٹریزن کے نام سے ایک آرٹیکل یعنی غداری, تو یہ مانا جاتا تھا. سو 1860 میں جب جو برٹش کراؤن ہے انہوں نے یہ جو ڈرافٹ کیا آئی پی سی کو, تو انہوں نے اسی جو رومن کنسیپٹ ہے اسی کو جو ہے اڈاپٹ کیا آئی پی سی میں, اور بعد میں جو ہے یہ پی پی سی بنا. دیکھیں کہ یہاں پہ پرٹیکولرلی کوائن کا کیوں ذکر ہے, یعنی سکے کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے, اور اگر ہم پراپرٹی کو دیکھیں جیسے سونا ہے, چاندنی ہے یا زمین ہے, ان کی بھی تو اپنی ایک ذاتی ویلیو ہوتی ہے نا, یعنی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 1 تولہ سونا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 تولہ سونا کتنا مہنگا ہے ابھی, تو 1 تولہ گولڈ اگر آپ کے پاس ابھی ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ اس سونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر جو کوائن ہے یعنی جو سکہ ہے وہ الگ چیز ہے, کیونکہ سکہ جو ہے وہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کی جو پاور ہوتی ہے, اور اس پہ جو لگا ہوا اسٹیمپ ہوتا ہے نا, یعنی اسٹیٹ اگر وہ ایشو کیا گیا ہے تو وہ اسٹیٹ پاور کو شو کرتا ہے, اور اس کے اوپر جو اسٹیمپ لگی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس کی ویلیو ہوتی ہے. اگر کوئی اسٹیٹ ہے وہ ایک سستے سے میٹل کے اوپر اگر وہ اپنا جو اسٹیمپ ہے یعنی ٹپا لگا دے اور کہے کہ چلیں آج سے جو ہے یہ کیا ہو جائے گا, یہ 500 روپے کا سکہ جو ہے یہ کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر پورے ملک میں وہ جو سکہ ہوگا وہ 500 روپیز کا تسلیم کیا جائے گا, حالانکہ وہ ایک عام سا سکہ ہوگا, عام سا میٹل کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوائن کی جو اصلی طاقت ہے وہ اس کے میٹل میں نہیں ہے, بلکہ وہ کس میں ہے, اس میں جو اتھارٹی ہے نا, یعنی اسٹیٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں ہوتی ہے. جو سیکشن نمبر 230 ہے نا, یہ پرٹیکولرلی اسی کریڈیبلٹی کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے. اوکے, سو اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو کنسیپٹ ہے پاکستان کوائن کا, کیونکہ ہم نے کہا کہ اس چیپٹر میں ہم ایک کنسیپٹ کو ڈبل وہ پڑھ رہے ہیں. سو اب جو ہے یہاں پہ سمپل کوائن جو ہے یعنی اس میں فارن کوائن بھی شامل ہیں, لیکن کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا اتھارٹی آف سم اسٹیٹس آر سارن پاور. ٹھیک ہے, تو یہاں پاکستان کا ذکر نہیں ہے. اب پاکستان کا جو کوائن ہے اس کو سپریٹلی جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. سو اگین سیم وہی کنسیپٹ ہے کہ پاکستان کوائن از اے میٹل. سو یہاں جو کہتے ہیں نا کہ کوائن کیا ہے, کوائن ایک میٹل ہے. سو اس سیکشن کے اندر جو کوائن ہے اس کے لیے فزیکل میٹل ہونا جو ہے وہ لازمی شرط ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے, اسٹیمپڈ اینڈ ایشوڈ بائی دا اتھارٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. سو یہاں پر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جو میٹل ہے, وہ جو کوائن ہے وہ اسٹیمپ ہوا ہو, اور اس کی جو اتھارٹی ہو, جو ایشو کیا گیا ہو وہ کہاں سے ہوا ہو, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوا ہو. یعنی جو سکہ ہے نا, یہ جو میٹل ہے, جو کوائن ہے, وہ بننے کے لیے میٹل پر کسی ڈیزائن, نشانی یا جو حکومت کا اگر کوئی نشان ہونا تو وہ جو ہے وہ ابھرا ہوا ہونا ضروری ہے.
اگر خالی میٹل کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ گول ہی کیوں نہ بنایا گیا ہو، وہ جو ہے وہ کوائن نہیں ہوگا. اور وہ جو ہے وہ کہاں بنا ہو، یعنی سرکاری منٹ میں بنایا گیا ہو، بلکہ اسے مارکیٹ میں سرکولیشنس کے لیے باقاعدہ حکومت نے اس کو ریلیز بھی کیا ہوا ہو. ان آرڈر ٹو بی یوزڈ از منی، کس مقصد کے لیے، یعنی یہاں پہ انٹینشن اور پرپس جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اور وہ پرپس جو انٹینشن ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کو از اے منی کی طور پہ یوز کیا جائے گا. اینڈ میٹل وچ ہز بین سو اسٹیمپڈ اینڈ ایشوڈ. اوکے، سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ، یعنی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ڈیفینیشن کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا، اس کو سیکنڈ پارٹ سے کنیکٹ کر رہا ہے. میٹل یعنی سیم وہی فزیکل آبجیکٹ کی بات کی جا رہی ہے، کوئی نیا جو ہے کوائن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، سیم اسی کوائن کی جو ہے کنٹینیوشن کی بات ہو رہی ہے جو پہلے یہاں پہ ڈیفائن ہوا ہے کہ پاکستان کوائن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. وچ ہیز بین سو اسٹیمپڈ، یعنی اسٹیمپڈ اینڈ ایشوڈ، یعنی لا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کوائن جو کبھی آفیشیلی پاکستان کوائن تھا، یعنی اگر وہ ماضی میں جو ہے ایشو ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پاسٹ میں، اور جو فیوچر میں ایشو ہوگا صرف وہ نہیں، بلکہ اگر کوئی کوائن ہے جو اسٹیمپڈ اور ایشو کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے، تو اس کی جو لیگل آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے، شیل کنٹینیو ٹو بی پاکستان کوائن فار دا پرپز آف دس چیپٹر. تو اس چیپٹر کے لیے وہ کنٹینیو ہو سکتی ہیں، یعنی پاسٹ کا جو کوائن ہے نا وہ بھی ریلیونٹ ہے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اب یہاں پہ اوور رائڈنگ کنڈیشنز بتائی گئی ہے، دیٹ اٹ مے ہیو سیز ٹو بی یوزڈ ایز منی، کہ چاہے وہ جو کوائن ہے وہ اب پیسے کے طور پر استعمال ہونا جو ہے وہ بند ہو گیا ہو، پھر بھی جو ہے وہ کوائن کیا ہوگا، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیمپ اور ایشو کیا تھا، وہ اس چیپٹر کے لیے جو ہے وہ ریلیونٹ کوائن جو ہے وہ سمجھا جائے گا. سو اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر 1948 میں کوئی ایک سکہ تھا، یعنی کوائن تھا، اور وہ اس وقت جو ہے آفیشیلی یعنی اسٹیمپڈ ایشو بائی گورنمنٹ آف پاکستان تھی، وہ آفیشیل سکہ تھا، اور مارکیٹ میں جو ہے وہ یعنی سرکولیٹ ہو رہا تھا منیٹری پرپس کے لیے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا ان آرڈر ٹو بی یوز ایز منی. بٹ اب 2026 میں جو ہے وہ مارکیٹ میں یوز نہیں ہوتا، شاپس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور اس کی جو سرکولیشنس ہے وہ کیا ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اب اس کا کوئی فیک ورژن بنا کے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو اب کوائن رہا ہی نہیں، اس طرح نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ یہاں پہ کنڈیشنز جو بتائی گئی ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ اٹ مے ہیو سیز ٹو بی یوزڈ ایز منی، اگرچہ وہ جو ہے ابھی ایز اے مانیٹری پرپس کے لیے یوز نہیں ہوتا، تب بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی اگر پریکٹیکل سرکولیشن ختم ہو گئی ہے لیکن لیگل آئیڈینٹی جو ہے وہ چیپٹر نمبر 12 کے لیے سروائیو پھر بھی کرے گی. سو سادہ زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فریز ہے، یہ پاکستان کوائن کا جو ڈیفینیشن ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی آفیشیل کوائن جو ہے وہ سرکولیشن سے باہر بھی ہو جائے، تب بھی اس کا جو کاؤنٹر فیٹ بنانا ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو آفینسز ہیں وہ پنشیبل رہیں گے. سو اب ہم اس کی ایلسٹریشن کو دیکھتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ قسم کی ایلسٹریشنز ہیں. کہتے ہیں کہ کوریز آر ناٹ کوائن. کوریز مینس جو کوڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ کوڑی کے دام، ٹھیک ہے، تو یہ وہ سمندر کے اندر جو سیپیاں ہوتی تھی، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. کیونکہ 19 سینچری میں جو سب کانٹیننٹ تھا نا، اس میں بہت سارے جو دیہاتی علاقے تھے، وہاں پہ جو سمندری سیپیاں ہوتی تھی نا، یعنی کوئی وہ بطور کرنسی چلتی تھی. سو لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کوڑیوں کے بدلے میں سودا لیتے تھے. لیکن لا نے یہ کہا، یہاں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوریز آر ناٹ فائن، لا نے کیا کہا کہ بھلے ہی لوگ اسے بطور پیسہ جو ہے یوز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ کوائن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو سرکاری ٹپا ہے، سرکاری اسٹیمپ ہے، وہ نہیں ہے، اس لیے یہ کوائن بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پبلک ایکسیپٹنس ہو تو پھر بھی جو ہے وہ کسی چیز کو کوائن نہیں بنا سکتی، اور جو صرف کسی چیز کو کوائن بنا سکتی ہے وہ کیا ہے، وہ کسی اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے. سو اب جو سیکنڈ ایلسٹریشن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے، یہ اے ہے، لمپس آف انسٹیمپڈ کاپر دو یوز از منی آر ناٹ کوائن. دیکھیں، جو پرانے زمانے میں جو کاپر تھا نا، اس کے جو چوکور ٹکڑے ہوتے تھے نا، اس کو بھی مارکیٹ میں لوگ وزن کر کے بطور پیسہ جو ہے وہ چلاتے تھے ٹریڈ پرپس کے لیے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو گلی محلوں میں کباڑ والے آتے ہیں، لوگ اس کو یہی، اگر ان کے گھروں میں کوئی
میٹل ہوتا ہے تو وہ ان کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کباڑ والے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ چیز عام تھی. اب لا نے یہ کلیئر کیا کہ جب تک اس میٹل کو کاپر کیا ہے؟ میٹل ہی ہے. اور دوسرا یہاں پہ یعنی میٹل موجود ہے، اس کی مانیٹری ویلیو موجود ہے یا مانیٹری پرپز موجود ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوائن نہیں ہے. کیوں؟ سیم وہی بات ہے کہ اس میٹل کے اوپر جو اسٹیمپ ہے یعنی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو تب تک اس کاپر کے ٹکڑے کو کانٹرفیٹ سے تحفظ نہیں ملے گا جب تک جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ یا کوئی ایشوئنگ اتھارٹی نہیں ہوگی. سو جو سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈلز آر ناٹ کوائن ان ایز مچ ایز دے آر ناٹ انٹینڈنگ ٹو بی یوزڈ ایز منی. دیکھیں جو میڈلز ہوتے ہیں وہ میٹل بھی ہو سکتا ہے، میٹل کے بنے ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسٹیمپ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا، اور یعنی کوئی اسٹیمپ بھی ہو سکتا ہے کسی اتھارٹی کا، اور وہ کوائن جیسا لگتا بھی ہے. لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ وہ کوائن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پرپز ہے نا، جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈفرینٹ ہے. میڈل کس لیے دیے جاتے ہیں؟ آنر کے لیے، ریممبرنس کے لیے، کسی ایوارڈ کے لیے، کسی سمبولزم کے لیے. اور جو کوائن کا مقصد ہوتا ہے وہ مانیٹری سرکولیشنس ہوتا ہے یا میڈیم ایکسچینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی سیم فزیکل اپیئرنس ہے بٹ ڈفرینٹ لیگل آئیڈینٹی ہے. سو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو میڈن ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کوائن نہیں ہے. دیکھیں اس چیپٹر میں نا یا اس سیکشن کو اگر ہم دیکھیں پرٹیکولرلی تو یہاں کسی بھی کاغذ یعنی پیپر کا ذکر نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کاغذ کے نوٹ نقلی جو ہے وہ چھپوائے گا تو اس پر جو ہے یہ جو چیپٹر نمبر 12 ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر یعنی جو سیکشن 230 ہے اس کے اندر یہ آفینس نہیں بنے گا. کیونکہ اگر یہ صرف کوائن سے ریلیٹڈ ہے، اگر کوئی کاؤنٹر فیٹنگ جو ہے وہ پیپر یعنی کاغذ کے نوٹوں سے ریلیونٹ ہوگی تو پھر اس کے لیے جو پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر نمبر 28 ہے نا وہ لاگو ہوگا. اور پرٹیکولرلی جو سیکشن نمبر 489A سے لے کر 489E تک کے جو سیکشن ہے وہ اس میں ریلیونٹ ہوں گے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن بھی ہے جو یقیناً آپ نے سنا ہوگا 489F. سو وہ بھی اس چیپٹر کے انڈر آتا ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر یہ ہے اوکے یہ چیپٹر نمبر 29 ہے، یہ چیپٹر نمبر 28 ہے، اور اس کا نام ہے آف کرنسی نوٹس اینڈ بینک نوٹس. یہ جو 28 چیپٹر ہے اس کو پھر اگین جو ہے ملٹیپل سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سو یہ جو ہے نا 489A سے لے کر 489G تک کے جو سیکشنز ہیں اگر کوئی کرے گا نا، یہ دیکھیں 489A کو کاؤنٹر فیٹنگ کرنسی نوٹس اور بینک نوٹس، تو وہ ان کے اوپر جو آفینس بنے گا وہ ان سیکشنز کے اندر جو ہے وہ بنے گا. سو اس چیپٹر کو آفینس بنانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کوائن. دیکھیں اس کا جو لنک ہے نا یہ پاکستان کنسٹیٹیوشن کا جو 4th شیڈول ہے نا اس کے ساتھ ہے، اور جو 4th شیڈول ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. سو یہ ہمارے پاس ہیں پاکستان کنسٹیٹیوشن، اس کا ہم دیکھتے ہیں 4th شیڈول. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4th شیڈول ہے، آرٹیکل 74 کی بات کر رہا ہے یہ، اور یہ لیجسلیٹو لسٹ کی بات کر رہے ہیں، یعنی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1. یعنی یہ وہ لسٹ ہے جس کی جو اتھارٹی ہے نا وہ کس کے پاس ہے؟ وہ فیڈرل کے پاس ہے. جیسے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیفینس. سو جو ڈیفینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک سینٹرل سبجیکٹ میٹر ہے جس کی جو اتھارٹی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. سو اسی طرح اگر ہم کوائن یا کرنسی کے بارے میں دیکھیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس یہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 8 نمبر کا کرنسی کوائنیج اینڈ لیگل ٹینڈرز. سو ان سب کے اوپر بھی قانون بنانا اور اس کو کنٹرول کرنے کی جو پاور ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اور صرف جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے نا یعنی وفاق اس کے پاس ہے. سو کوئی بھی جو پروونس ہے جیسے پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان، وہ اپنا الگ سکہ یا کرنسی ایشو نہیں کر سکتی. اس لیے سیکشن 230 میں فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق دیا گیا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان. سو گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا مراد ہے؟ یعنی فیڈرل گورنمنٹ. اوکے سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 231 کو. یہ کہتا ہے کاؤنٹر فیٹنگ کرائم کو. سو یہ جو کاؤنٹر فیٹ کا ورڈ ہے نا اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 28 ہے اس نے ڈیفائن کیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. سو یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 28 ہے، یہ کاؤنٹر فیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے.
یہ کہتا ہے کہ a person is said to counterfeit who causes one thing, کیا کرتا ہے causes one thing to resembles another thing, اور اس کا انٹینشن کیا ہوتا ہے by means of that resemblance to practice deception. deceptions لازمی ہے، یا اگر اس کا انٹینشن نہیں ہے تو اس کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں، جو ریزمبلنس میں کریٹ کر رہا ہوں، اس سے پاسبل ہے کہ اس سے جو ہے ڈسیپشن ہو سکتی ہے. سو یہ پھر کیا ہے؟ کاؤنٹر فیٹ ہے. سو جو سیکشن نمبر 231 ہے، یہ کہتا ہے کہ کاؤنٹر فیٹنگ کوائن یعنی ہو ایور کاؤنٹر فیٹس، ٹھیک ہے، اور نوئنگلی پرفارم اینی پارٹ آف دا پروسیس آف کاؤنٹر فیٹنگ کوائن. اگر کوئی شخص ہے وہ کیا کرتا ہے کاؤنٹر فیٹ کرتا ہے. کاؤنٹر فیٹ کو ہم نے سیکشن 228 میں دیکھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ریزمبلنس کریٹ کرنا. اور نوئنگلی پرفارم، یا جو ہے وہ کیا کر رہا ہو، کوئی ایسا ایکشن کر رہا ہو جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، نوئنگلی یعنی اس کو علم ہے، اینی پارٹ آف دا پروسیس آف کاؤنٹر فیٹنگ، یا وہ کاؤنٹر فیٹنگ کی کسی بھی کا جو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے نا. دیکھیں پہلے جو ہے میٹل کو کیا پگھلایا جائے گا، پھر اس کو گول گول بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی جائے گی، تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کاؤنٹر فیٹنگ کی کسی ایک پارٹ میں بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو نوئنگلی پرفارم کر رہا ہے، یعنی جو نوئنگلی ہے، یہاں پہ کیا شو کر رہا ہے، یہ یہاں پہ انٹینشن کو شو کر رہا ہے، منظریہ کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص ہے فار ایگزامپل وہ فیکٹری میں جو بیٹھ کر ہے میٹل کو پگھلا رہا ہے، کوئی دوسرا شخص ہے وہ اس پگھلی ہوئی میٹل کو گول ٹکڑے بلینکس کاٹ رہا ہے، اور کوئی تیسرا شخص ہے اس کے اوپر ٹپے لگا رہا ہے. تو پھر یہاں پہ جو لا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ پورا جو سکہ ہے، کوائن ہے، وہ بنانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے پورے پروسیس کا صرف فار ایگزامپل کوئی 5% جو ہے وہ کام بھی آپ نے کر لیا ہے، تب بھی آپ کے اوپر جو سیکشن 231 ہے نا، اس کے اوپر پوری سزا لگے گی. کیونکہ اسٹیٹ جو ہے یہاں پر نقصان ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ جو چین آف پروڈکشن ہے نا، اس کے ہر بندے کو جو ہے وہ اس کو پکڑتی ہے. یعنی یہاں پہ کرائم کی کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا جا رہا، بلکہ ارلی جو سٹیج ہوتا ہے نا، اٹیمپٹ سٹیج، اس کو بھی کیا بنایا جا رہا ہے، لائبل. تو ایسا جو شخص ہوگا اس کے آگے پنشمنٹ بتائی گئی ہیں کہ اس کی پنشمنٹ ہوگی ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن. ایدر ڈسکرپشن سے یہ مراد ہے کہ یہ کورٹ یعنی جج کے ڈسکریشن کے اوپر ہے، اس کی مرضی کے اختیار کے اوپر ہے کہ وہ ریگرس امپریزنمنٹ دے یا سمپل امپریزنمنٹ دے فار اے ٹرم وچ مے ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئر، اور پلس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فائن بھی لگے گا. دیکھیں ایک بات آپ نے یہاں پہ نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ صرف جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کوائن یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پاکستان کوائن جو ہے وہ یوز نہیں ہوا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکشن 231 ہے نا، وہ لگتا ہے فورن کرنسی کے کوائنس کے اوپر. جیسے اگر پاکستان میں بیٹھ کر اگر کوئی امریکن ڈالر یا جو سعودی ریال کے کوائنس ہیں ان کو کاؤنٹر فیٹ کریں، ٹھیک ہے. سو جو فارن کوائنس ہوتے ہیں نا ان کی سزا نسبتاً کم ہوتی ہے. اب اگر ہم جہاں پاکستان کوائن آپ کو نظر آئے گا وہاں پنشمنٹ بھی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی. سو اب اس سیکشن کا کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ a person commits this offense who intending to practice deception. سو یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ انٹرسٹنگ ہے. یہ کہتی ہیں کہ ایک پرسن اگر وہ کمٹ کر رہا ہے کیا، یعنی کاؤنٹر فیٹنگ offense. this offense means counter feating offense. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کاؤنٹر فیٹنگ offense. who intending to practice deception. یہ تو ہم نے سیکشن کی 28 کی ڈیفینیشن میں دیکھ لیا نا کہ کاؤنٹر فیٹنگ کہلایا ہی تب جائے گا جب انٹینشن کیا ہو، کسی کو دھوکہ دینے کا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس نالج ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے امکان ہے کہ کسی کو دھوکہ ملے، ٹھیک ہے، دیر بائی پریکٹس. اب یہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کریں. causes a genuine coin to appear like a different coin. یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، یا اوپر سے جو ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک یعنی فیک کوائن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ شروع سے ہی یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ایک فیک کوائن جو ہے بنا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کازز اے جینون کوائن، یعنی آپ یہ جو کاؤنٹر فیٹنگ کر رہے ہو، یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، یہ کس سے کر رہے ہو، یہ ایک اصلی کوائن ہے یعنی جینون کوائن ہے، ٹو اپیئر لائک اے ڈفرینٹ کوائن، تاکہ وہ کیا لگے، وہ ایک ڈفرینٹ کوائن کی طرح جو ہے وہ اپیئر لگے. یعنی جو کاؤنٹر فیٹنگ ہے وہ صرف فیک کوائن فرام زیرو کریٹ کرنا نہیں ہے، اصلی کوائن بھی کرمینلٹی جو ہے وہ یعنی ارائز کر سکتا ہے. یعنی فراڈ جو ہے وہ کس چیز سے شروع ہو سکتا ہے،
وہ جینون آبجیکٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے. یعنی کسی جینون کوائن کو اس طرح بنا دیں کہ وہ ڈفرینٹ لگے, دوسرے کوائن جیسا لگنے لگے. فار ایگزامپل اگر 1 روپی کا کوائن ہے اور آپ اس کو ایسے بنا دو کہ وہ کیا لگے, وہ 5 روپی کا کوائن جو ہے وہ لگنے لگے. ٹھیک ہے, میٹل سیم ہو سکتا ہے اور کوائن جو ہے وہ اوریجنلی جینون ہو سکتا ہے, لیکن جو اپیئرنس ہے وہ یہاں پہ کیا ہو جائے گی, وہ ڈسپٹیو ہو جائے گی یہ. ٹھیک ہے, سو یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ اس لوپ ہول کو بند کر رہا ہے, اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو بھی ختم کر رہا ہے کہ صرف فیک کوائن جو ہے کاؤنٹر فیٹنگ ہے. نہیں, اگر کسی اصلی سکے کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی جائے ڈسپشن کی نیت سے, یا آپ کو یہ نالج ہو کہ میں یہ جو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوں جینون کوائن کے ساتھ یہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے, تب بھی جو ہے یہ 231 کے انڈر جو ہے وہ پنشیبل ہے. لیکن اگین پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے کسی جنرل یعنی فورن کوائن کے لیے ہے. اب ہم 232 میں دیکھتے ہیں کاؤنٹر فیٹنگ پاکستان کوائن کو. سو جو سیکشن نمبر 232 ہے یہ سیکشن نمبر 231 کا ایگریویٹڈ فارم ہے. ایگریویٹڈ فارم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے, زیادہ سنگین ہے. سو یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کاؤنٹر فیٹس. اوکے, یہاں ایک چیز جو ہے نا وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں سیکشن نمبر 231 میں نا, اگر آپ کسی فارن ملک کی کوئی کوائن جو ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹر فیٹ کرتے ہیں جو ٹائم بینگ ان یوزڈ نہیں ہے, تو پھر آپ کے اوپر سیکشن 230 نہیں لگتا, کیونکہ جو 230 ہے اس میں ہم نے جو ڈیفینیشن دیکھی تھی, ڈیفینیشن میں ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوائن از اے میٹل یوزڈ فار دا ٹائم بینگ از اے منی. جبکہ جو پاکستان کوائن ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیٹ اٹ مے ہیو سیز ٹو بی یوزڈ ایز منی, کہ اگرچہ جو وہ کوائن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے مارکیٹ سے بند کیا ہے, یعنی سیز ٹو سرکولیٹ بھی کر دیا ہے, تب بھی اگر آپ اس کو بناتے ہو تو وہ پاکستان کوائن میں شامل ہیں. جبکہ جو فارن کوائن ہے اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر وہ بند شدہ ہیں آپ اس کو کر رہے ہو تو پھر یہ کاؤنٹر فیٹنگ میں آئے گا. سو جو کاؤنٹر فیٹنگ پاکستان کوائن ہے یہ سیم وہی ورڈنگس ہیں آلموسٹ, لیکن ہم نے کہا کہ یہ ایگریویٹڈ فارم ہے. تو ایگریویٹڈ فارم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ سیویئر ہوتی ہے. سو کہتے ہیں ہو ایور کاؤنٹر فیٹس آر نوئنگلی پرفارم اینی پارٹ آف دا پروسیس آف دا کاؤنٹر فیٹنگ. اس کو آپ اوپر سیکشن میں سمجھ چکے ہیں. اب یہاں پہ یہ کیا ہے, پاکستان کوائن ہے. ٹھیک ہے, شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ فار لائف. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیپٹر جو ہے معمولی لگے کہ یہ تو صرف کوائن سے متعلق بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کی پنشمنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سیریس نیچر کی کرائمز اوفینسز ہیں. یا تو آپ کو جو ہے امپریزنمنٹ عمر قید ہو سکتی ہے, یا جو ہے امپریزنمنٹ فار ایدر ڈسکرپشن جو 10 سال تک جو ہے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, اور ساتھ میں جو ہے کیا لگے گا, فائن بھی لگے گا. سو یہاں پہ آپ یہ چھوٹا سا 4 دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریفرنس یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں, پاکستان کوائن. سو یہ جو ہے یہ یعنی 1860 میں جب یہ لا جو ہے یہ ڈرافٹ ہو رہا تھا, یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا, کوئنس کوائن لکھا ہوا تھا. لیکن پاکستان بننے کے بعد اب اس کا جو ریفرنس ہے نا یہ 4 نمبر کا, اس کو ہم دیکھتے ہیں نیچے. اوکے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4. تو یہ جو ہے یہ سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے بائی جو ایڈپٹیشن آرڈر ہے 1961 کا. تو یہ جو ہے اس کی جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے, یہاں پہلے لکھا ہوا تھا دا کوئنز کوائن. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہاں پہ اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اس سے, پاکستان کوائن سے, ود افیکٹ فرام 23 مارچ 1956. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو 1961 میں سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے, تو یہ 1956 سے کیسے لاگو ہوگا, کیونکہ 1956 میں آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ جب ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہوا تھا, یعنی یہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی ایڈپٹیشن ڈیٹ ہے. جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تھا, پاکستان جو ہے وہ ایک ریپبلک بنا تھا, تو اس وجہ سے اس ڈیٹ کو جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. یعنی یہ ریٹروسپیکٹیو ایڈپٹیشنس ہیں, یعنی جب آپ کوئی کسی چیز کو پاسٹ ڈیٹ سے جو ہے آپ انفورس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پروویشنس میں آپ کو ایک اور بھی ریفرنس نظر آ رہا ہے, یہ 5 نمبر کا. ٹھیک ہے, یہ بھی بریکٹ میں بند ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے امپریزنمنٹ فار لائف. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ امپریزنمنٹ فار لائف کی جگہ پہ جو برٹش یعنی جو انیشیل پینل کوڈ تھا اس میں پاکستان بننے سے پہلے کیا سزا لکھی ہوئی تھی. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہیں 5. ٹھیک ہے, سبسٹیٹیوٹڈ بائی دا لا ریفارم آرڈیننس, یہ 1972 میں جو ہے چینج ہوا ہے. یہاں پہ پہلے لکھا ہوا تھا اس بریکٹ میں ٹرانسپورٹیشن فار لائف. تو یہ برٹش کالونیل سسٹم میں کی جو پنشمنٹ تھی یہ وہ تھی, وہ کیا کرتی تھی کہ وہ کنوکٹس کو کسی دور دراز کے جزیروں میں
گھمانے کے لیے نہیں، سزا کے طور پہ جو ہے اپنے علاقوں سے ان کو دور بیچا جاتا تھا، یا پینل کالونیز ہوتی تھی، یا ریموٹ پریزنس ہوتے تھے، وہاں پہ بیچا جاتا تھا. جیسے آپ نے ایک نام سنا ہوگا کالا پانی کا، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کیا جاتا تھا، ان کو ٹرانسپورٹیشن فار یعنی زندگی بھر کے لیے ان کو فورس ایگزائل اور پلس امپریزنمنٹ کا کمبینیشن یہ تھا. پھر پاکستان کے بننے کے بعد جو ہے اس کو امپریزنمنٹ فار لائف میں جو ہے یہ چینج کر دیا گیا. یہ آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے. سو یہ آج کا ہمارا سیکشن ہے جس میں ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کیا ہے، چیپٹر نمبر 12، اور اس میں ہم نے 3 سیکشنز کو کور کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو لیکچر پسند آئے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی سجیشنس ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں ڈراپ کر کے بتا سکتے ہیں. تھینک یو.